आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सिंध में करप्शन, पंजाब में करप्शन, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा और क्या ईद के बाद भी कुर्बानी होगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से। उनकी तो यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से यार नवाज शरीफ को बाहर निकाला जाए और अपने आप को अंदर बिठाया जाए। सिलसिला बने कि ये जाएं और हम आए। जब तक पार्लियामेंट है और जमहूरियत है तब तक तो कोई नहीं जा सकता। दहशतगर्दी की एक और कोशिश, पेशावर को एक बार फिर खून से लहूलुहान करने की कोशिश, ऑपरेशन ज़र्ब-ए अज़ब के गजब से भागती छुपती पनाह की तलाश में दरबदर फिरती जुल्मतों की वतन परस्तों से उलझने की एक और कोशिश, मुल्क को हर तरह की दहशतगर्दी से बचाने का अज़्म रखने वाले हौसलामंद जवानों को आजमाने की एक और कोशिश। लेकिन हुआ क्या? उनकी इस कोशिश का भी वही अंजाम हुआ जो इससे पहले होता आया है और इसके बाद भी होता रहेगा। यानी हमारे जवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम उनके जिस्मों के साथ खाके जमीन कर दिए। यही वो बात है जिस पर आज पूरी कौम को अपनी अफवाज पर, उसकी क़यादत पर फख्र है और अफवाज और उनकी क़यादत पर यह फख्र हमारी सियासी क़यादत को भी है और होना भी चाहिए। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ हलकों की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि जितनी तेजी के साथ हालात मुस्तहकम हो रहे हैं, मियां साहब को अपनी हुकूमत गैर मुस्तहकम होती नजर आ रही है और ये भी नहीं पता कि खुद मियां नवाज शरीफ को भी ये खतरात क्यों महसूस हो रहे हैं और क्यों पीपल्स पार्टी मज़ाहिमत के अज़ाइम के बावजूद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की कस्में खा रही है और क्या मुल्क एक और सियासी बहरान की जानिब बढ़ रहा है। शायद ये सब शेख रशीद अहमद को पता हो, क्योंकि कहा जाता है कि जो किसी को पता नहीं होता वो भी शेख रशीद अहमद को पता होता है। उनको यकीनन ये भी पता होगा कि LNG की डील में कितना जाती मफाद है और कितना मुल्क का, नंदीपुर में बिजली कितनी है और करप्शन कितनी, और मियां नवाज शरीफ का किसान पैकेज क्या किसान के हालात बदलने के लिए है या बल्दियाती इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी के लिए, और 341 अरब के पैकेज में पोल्ट्री और ताज़ा दूध की सप्लाई पर विदहोल्डिंग टैक्स की छूट किसको दी गई है? क्या यहाँ भी अपनों को नवाजने की रिवायत बरकरार रखी गई है? इन सब पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। शेख साहब, आज जो पेशावर का वाक़या हुआ है और आप इसको किस तरह देखते हैं? गो कि इसको नाकाम बना दिया गया है, क्या ये दहशतगर्दों की जानिब से हमारी अफवाज को जवाब देने की कोशिश है या फिर बुझते हुए चिराग की आखिरी मज़ाहिमत? देखें, ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है। किसी को ये गलतफहमी नहीं हो जानी चाहिए कि यहाँ ये नाकाम हो गए हैं या आने वाले दिनों में ये नाकाम हो जाएंगे। ये जनरेशन तक भी जा सकती है। ये जो अनडिक्लेयर वॉर हमारे खिलाफ, हमारी अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के नाम पर इन्होंने शुरू की है, मैं समझता हूँ सारी कौम फौज के साथ खड़ी है जी, उन शहदा के साथ खड़ी है और हमारी दुआ है कि इस वतन की अजमत और वतन की हिफाजत के लिए अल्लाह हमारे नजराने जानों के कबूल करे। एक दफा फिर लेकिन कैंप के अंदर तक पहुंचना ये लम्हा फिक्रिया है। ज़ाहिर है, देखें, ये एक ऐसी सोच है और ऐसी एक इनके मामलात हैं कि ये इनको रसाई हाइड आउट्स पे हो जाती है। इनका एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा सिस्टम है कि लोगों को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया गया है और वो उनको अगली ज़िंदगी की ऐसी राहें दिखाई गई हैं कि इस ज़िंदगी को वो इतनी अहमियत नहीं देते। ठीक है शेख साहब, ऐसे ये पेनिट्रेशन हर जगह है, हर इदारे में है। आपने अभी फौज की बात की तो फौज के सरबराह की भी बात करते हैं। क्या आप समझते हैं कि जनरल राहील शरीफ इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत हैं और दूसरे नंबर पे दूर दूर तक कोई नहीं? कोई शक नहीं इसमें, मैं क्या बात करूंगा, अल्लाह की शान है। देखें, वो शुहदा का ख़ानदान है, दास्तान है और अज़मत का एक ऐसा कुर्बानियों का सिलसिला है कि जो उन्होंने प्लाटों से अपनी तारीख नहीं लिखी बल्कि जानों से लिखी है। क्या ये बात हुकूमत को पसंद आ रही है? हुकूमत डाइजेस्ट कर पा रही है कि जमहूरी दौर में हर चीज की, हर उम्मीद की, हर तवक्को आर्मी चीफ से वाबस्ता हो गई? देखें, मैं
2-3 دفعہ وزیر اطلاعات بھی رہا ہوں جی. میں نے پرویز رشید کو میرا محلے دار ہے کبھی ایسا برا نہیں کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی جنرل رئیس شریف کی تقریر لگی ہو اور وزیر اعظم کے اشتہار چل رہے ہوں. سو دیٹ ڈے آئی ہیو سیڈ ٹو ہم کہ اس سے بہتر ہے یار تم میرے محلے کو بھی تو نے رسوا کر دیے, تیرے میں اتنی طاقت نہیں ہے. دیکھیں یہ سب کچھ بجلی آ رہی ہے ٹی وی پہ, پیکج ہو رہا ہے ٹی وی پہ, بالکل گیس آ رہی ہے ٹی وی پہ. وہ کلپ دکھائے نا جو شاہد خاقان نے کہا تھا کہ آئے میں ابھی اس پر بھی آتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک اور کلپ دکھاؤں. میرے ہی پروگرام میں خورشید شاہ صاحب بھی آئے. میں نے ان سے آرمی چیف راحیل شریف صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے پوچھا, میں نے کیا سوال کیا شیخ صاحب, انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا دیکھیے گا پھر بات کرتے ہیں. دکھائیے ذرا. جنرل راحیل شریف اس وقت مقبول ترین شخصیت ہیں جن کے جو پوسٹر ہیں وہ مالاکنڈ کی پہاڑیوں سے لے کر کراچی کی سڑکوں تک لگے ہوئے ہیں. کیوں نہ ان کے فوٹو لگنے چاہیے, وہ ہمارے سپر سالار ہیں. مجھے ایک شخص نے کہا پرسوں کہ جناب آپ نے دیکھا ہے کہ راحیل شریف صاحب کے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, بینرز لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا پھر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, آپ کیوں جیلس ہوتے ہیں؟ شیخ صاحب میرے اس انٹرویو کے بعد سے ہر فورم پہ تقریباً خورشید شاہ صاحب نے پھر یہی بات کی کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں ان کی تعریف ہونا چاہیے, اس پر خوش ہونا چاہیے. جو یہ کہہ رہے ہیں کیا وہی بات صحیح ہے یا مسئلہ کچھ پاپولیرٹی کا ہے خورشید شاہ صاحب کو بھی اور میاں نواز شریف کو بھی؟ دیکھیں خورشید شاہ صاحب کا ایک اور مسئلہ ہے, میں آپ کے نیوز بیٹ میں یہ ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے ان کی فائل کو روکے رکھا گیا بڑے عرصے تک. وہ فائل موو ہو گئی لوگوں کے کہنے پہ کہ بھائی دس از ناٹ دی وے. اگر فوج اپنے اندر سے فائلیں موو کر رہی ہے کہ جو ہمارے حاضر ڈیوٹی لوگ ہیں, آپ عید کے بعد دیکھیں گے کہ شاید بڑی بڑی خبریں آئیں, اتنی بڑی خبریں آئیں کہ چینل پہ وہی بریکنگ, اسی لیے تعریفیں کر رہے ہیں یہ بس ایسا ہی سمجھ لیں. اور پہلے دن یہ ذرا پھٹے تھے جب ڈاکٹر عاصم پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا, اور جب لوگوں نے بتایا کہ یہ اس کی تصویر ہے ڈاکٹر عاصم کی حقیقی, تو انہوں نے ریٹریٹ کیا. اسی طرح جیسے ان کے نام نہاد لیڈر آصف زرداری نے ریٹریٹ کیا کہ دیوار کے ساتھ لگا دیں گے, اور خود لگے بیٹھے ہیں دیوار کے ساتھ. تعریفوں سے ان کی کیا فائل واپس ہو جائے گی, چونکہ یہ تو میاں نواز شریف کو اطمینان دلا رہے ہیں. کوشش ہر ایک انسان کی ہوتی ہے. پاکستان میں پی آر بہت کام آتی ہے, پاکستان میں پی آر بہت کام آتی ہے. اور اصل مارکا جو ہے میں سمجھتا ہوں فوج نے 2 پارٹیوں کو ڈیل کیا, ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو. جب وہ نون کو ڈیل کرے گی نا, پھر نواز شریف صاحب کا اصل چہرہ قوم کو پتہ لگے. سر بالکل ٹھیک, لیکن جو خورشید شاہ کی بات آپ نے کی, میں نے دیکھا آپ ایک جگہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب خورشید شاہ پہ بھی ہاتھ پڑے گا نا تو ان کو بھی لگ پتا جائے گا. کیا کیا خورشید شاہ دیکھیں انہوں نے پورا سوچا کہ کون آدمی بہت جلدی پھٹے گا. کیا فریال تالپور پھٹیں گی یا ٹبی نے تو آپ کو پتا ڈرامہ رچایا ہے, وہ ٹبی بھی نہیں, وہ ٹبی کے بٹی ہے, ٹپی کیا ہے, تو اس کی بال نے ایسا ٹپا کھالا کہ ایئرپورٹ سے وہ امریکہ بال جا کے گری. سو ان کے دیکھیں ان کی لانچیں نکلی ہیں ڈالرز کی ان لوگوں کی. کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے, سب کچھ ثبوت ہے. کون کہتے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی والے. دیکھیں لانچ گئی دبئی, پہلے وہ کھڑے تھے ان کو پکڑنے کے لیے, ٹھیک ہے, لانچ گئی دبئی جانے, جب گئی تو انہوں نے کہا وہاں بھی ان کو وائرلیس والی لانچیں ہوتی ہیں آج کل, آپ کو پتا ہے. وہ واپس آئی, واپس یہ کھڑے تھے. اب ان کو اتنا بڑا سرمایہ ملا, یا کس طرح اس کو جمع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, کسی نیک مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں. ثبوت تو ظاہر ہے, حرام کے پیسے میں کیا ثبوت ہوتا ہے جی. بے شرم چہرہ ہو, بے شرم ٹائٹل ہو, جب انسان کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یار اس کی ایمانی قوت کتنی ہے, اور بے شرمی کی اور بے غیرتی کی انتہا. لیکن شیخ صاحب ابھی آپ میاں صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا, ایسا کیا ہوا ہے کہ اچانک میاں صاحب کو بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ان کی حکومت چھیننا چاہ رہا ہے؟ اور خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جب تک پارلیمنٹ ہے نواز شریف کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا ہے. آپ نے رضا ربانی کو سنا, وہ بھی ان کو بھی جمہوریت کی کشتی ڈاماڈول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ سب کیا ہے, کیا ہوا ہے اچانک ایسا یہ سب پریشان ہو گئے؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے بیسٹ ایفرٹس بتائی, جس کے لیے لاہور سے لے کے اور جیلم دریا تک انہوں نے پوسٹر لگائے نندی پور کے. اس پاکستان میں صرف شیخ رشید کی آواز تھی جو کہتا تھا یہ ڈنگ فنگ کمپنی ڈنگ دے گی ان کو. آپ میرے پروگرام میں کہا آپ نے کافی مرتبہ, میں نے آپ کے پروگرام میں شاہد خاقان کو کہا, میں آج کل اس نے پریس کانفرنس کی ہے, تیرے باپ کا مال ہے, تو نے اپنی جیب سے دینا ہے. ثبوت کیوں نہیں دیا آپ نے؟ اوہ ثبوت تو یہ بتائے تو صحیح, ریٹ کس پہ آئی ہے؟ میری بات سنیں, کہہ رہا ہے 10 جہاز آ گئے ہیں, 10 جہاز LNG کے آئے ہیں, وہ یار بارڈر سسٹم پہ آئے ہیں. اس کے بدلے میں آپ نے کیا کوئی یاقوت بھیجے ہیں ان کو؟ میں اس پہ آتی ہوں. پہلے آپ دیکھیں نا, پہلے مجھے یہ بات ختم کر. میں قوم کے سامنے سوال رکھتا ہوں, وہ کون سا راز ہے؟ یہ کوئی ایٹم کا فارمولا ہے کہ ہمارے پاس اتنے ایٹم بم ہیں؟ ٹھیک,
ہمارے پاس کیا اتنے نیوکلیئر ایسٹس ہیں، یا ہمارے پاس نیوٹرون ہے، یا ہمارے پاس ایٹم ہے، ہمارے پاس کیا ہے اور ہمارے سورسز کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس قوم کی اس سے زیادہ تصدیق نہیں کہ 19 کروڑ یا 20 کروڑ لوگوں میں سے صرف یہ ایماندار ہیں، یہ ریٹ اپنے پاس رکھیں تو ان کو فائدہ ہے. سر آپ نے یہ سوال ان کے لیے رکھا نا، میں آپ کے لیے ایک سوال رکھتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ میرے پروگرام میں شاید خاقان عباسی نے کہا کہ اگر شیخ رشید ثبوت لے آئیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. آپ سن لیں ایک دفعہ، پھر اس پہ میں بات کرتی ہوں. دکھائیے گا ذرا. اب ہم مارکیٹ میں ہیں ٹو گیٹ LNG جسے اس ٹرمینل کے ذریعے آپ اپنی بات پر قائم ہے کہ اگر شیخ صاحب آپ کو ریٹن دکھا دیں جو انہیں کمپنی رکھے دے تو آپ استعفیٰ دے دیں گے؟ بالکل کہا جا رہا ہے جب یہ بات وہ ڈیلیور کر دیں ٹھیک ہے اس پرائز پر. میں استعفیٰ کیا، میں شیخ رشید صاحب یہاں وزیر کرسی پر بیٹھ گئے. شیخ رشید صاحب کا $11 کی ہے، میں $1 شیخ رشید کو دینے کو تیار ہوں، $12 میں ہمیں دیں. نہ آپ ثبوت لا سکے نہ ان کا استعفیٰ آ سکا. یعنی کہ اگر کرپشن ہو رہی ہے تھوڑی بہت ذمہ داری شیخ صاحب آپ پر بھی بنتی ہے. سر آپ بات کرتے ہیں کرپشن پہ اتنی زیادہ، ثبوت کیوں نہیں لائے آپ؟ دیکھیں $1 مجھے دے رہا ہے نا، یہ خیرات میں اسی کو دیتا ہوں. جیل میں آ گیا نا، میرے پاس زیادہ تو نہیں ہے، $1000 اس کو دوں گا. جب یہ جیل میں ہوگا نا، اگر اس ملک میں انصاف ہے، خواجہ آصف، شیخ خاقان عباسی، میں نہیں گیا جی، میرے پاس وکیل نہیں ہے، کل سے میں چھوڑ جاؤں. عید کی چھٹیوں کے بعد میں ایکٹیو ہونے لگا ہوں. عید کی چھٹیوں کے بعد عوامی مسلم لیگ ایکٹیو ہونے لگی ہے. میں جاؤں گا نندی پور کے خلاف سپریم کورٹ میں، میں جاؤں گا LNG کے خلاف، میں جاؤں گا میٹرو میں، اور آج شام میں ٹرکی جا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے بعد. اسی کا دیکھیں یہ دو میری بات سنیں، تعلقات کو چھوڑیں پر ان کے کیا یہ جیل کے سارے قیدی ہیں جو کٹھے ہو گئے. جیسے اڈیالین تھا نا، یہ کراچین ہے، یہ کراچی کے اپنے سعید مہدی صاحب، یہ صاحب ایک وہ بچارے باہر آؤٹ ہو گئے ہیں آج کل، وہ متحدہ مسلم لیگ کی کوشش کر رہے ہیں جی، کیونکہ وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے تھے. ان میں شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ تو یہ حرام کی مال پتہ نہیں کھائیں یا نہ کھائیں. سر جی یہ سارے چور کٹھے ہو گئے ہیں. یہ اس چوروں کے مسئلے کو فنش ٹچ نہیں دے سکا جاتی دفعہ آصف زرداری، یہ ان کے کھاتے میں آ گئے. جب ان کے کھاتے میں آئے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایکٹیو آرمی ہے. ٹھیک ہے، جب ایکٹیو آرمی ہے، میں پنجاب کی بات نہیں کرتا کہ پنجاب نیب ابھی ایکٹیو ہے، کم از کم سندھ کی نیب ایکٹیو ہے. ٹھیک، سندھ کی نیب جو ہے وہ جاگ چکی ہے. پنجاب کی نیب کے بارے میں نہیں کہتا، اور سندھ کی جو جوڈیشری ہے اس کی صورتحال جو ہے اس پہ بھی میں بات کروں. آپ نے کہا کہ LNG میں پاکستان کی تاریخ کا میگا فراڈ ہو رہا ہے. آپ نے کہا شاید خاقان عباسی کہتے ہیں کہ $1 ارب کی بچت ہوگی، کوئی چیز خفیہ نہیں ہے، 6 کنسائنمنٹس آ چکی ہیں، ریٹ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اور 15 سال کے لیے سب سے کم ریٹ قطر سے ملے ہیں، اس لیے قطر سے لینا ضروری ہے. ہم کس کو صحیح مانیں؟ دیکھیں جب میں نے یہ بات کی انہوں نے کہا یہ پرائیویٹ سے منگا رہے ہیں. یہ جتنی ڈیل ہوئی ہے نا پیٹرول کی، میں دیکھیں پیٹرول کی بڑی فش ہے، انٹرنیشنل ریکٹ ہے. میں چھوٹا آدمی ہوں، میں سیاسی بنیادوں پہ بات کرتا ہوں. میرے خاندان میں کوئی پیٹرول ڈیلر نہیں ہے، کوئی مٹی کے تیل کا بھی ڈیلر نہیں ہے. میرے 13-14 جتنی بھی نسلیں رہی ہیں اس دنیا میں کوئی مٹی کی تیل کا بھی ڈیلر نہیں ہے. ان کے منہ کو حرام اور خون لگ چکا ہے. انہوں نے 747 جہازوں میں کمیشن کھائی ہے، اور میں نندی پور، میں LNG اور میں میٹرو بس تینوں میں لوگوں کو جیل میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آج کل میں 3 مہینے لگے. میں نے آپ کو مارچ اگلے سال کا ذکر کیا احتیاطاً کیا کیونکہ پہلے میرا کسائی بھاگ گیا تھا. ٹھیک پہلے میرا کسائی بھاگ گیا تھا. میں نے احتیاطاً آپ کے 2 پروگراموں میں کہا اگلے مارچ تک دیکھ لیں آپ. ٹھیک، لیکن میں تو اگلے مہینے سے، جب میں نے کہا اگست بڑا بھاری ہے، میں آج کہتا ہوں اگر پنجاب میں نیب نہ جاگی اور پنجاب میں آرمی ایجنسیز جو ہیں جو کرپشن کو دیکھ رہی ہیں، اگر انہوں نے ان 2-3 چوروں کو، آپ کہہ رہے ہیں نا 10 تاریخ کو، اگلے مہینے کی 10 تاریخ سے نیب شروع کر رہی ہے کاروائیاں پنجاب میں بھی، یہ بھی آپ نے ایک جگہ کہا. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر حالات دیکھیں فوج کے لیے بڑے مشکلات ہیں. ٹھیک ہے، افغانستان پہ ان کو ایک سیریس تھریٹ ہے. آج دیکھیں پشاور میں جو کچھ ہوا، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 12-13 آدمی ان کے بیس کیمپ میں داخل ہو گئے. ظاہر ہے انہیں فیلڈ کی سپورٹ حاصل ہے. یہ GHQ میں داخل ہوئے، یہ نیول ہیڈ کوارٹر میں، ایئر فورس میں، اویکس کو انہوں نے، لیٹ می فنش بات ہوتی ہے جب اب مسئلہ یہ ہے انڈین کی ٹینشن کریٹ کی جا رہی ہے. امریکن کے ساتھ سوزی جب آئی، وہ امریکن سلامتی کی مشیر، حالات سیاستدانوں کے ٹھیک تھے، فوج کے حالات ٹھیک نہیں گئے اس سے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو اپنے، اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، کل مشرف نے بھی کہا جی اس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. وہ غیرت مند جرنیل ہے، وہ خود کبھی ایکسٹینشن نہیں مانگے گا، اور نہ نواز شریف اس کو ایکسٹینشن دے گا. نواز شریف اتنا بولا نہیں ہے جتنا شکل سے نظر آتا ہے. تو پھر جو یہ سارا کام ہو رہا ہے کیا بیچ میں ہی نہیں رہ جائے گا؟ اسی میں فیصلہ ہونا ہے. میں آپ کے پروگرام سے بھی پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، وقت تھوڑا اور مقابلہ سخت ہے. ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. آج کا ٹائٹل یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے، مقابلہ سخت ہے. 1.5 سال رحیل شریف صاحب کا ہے، 1.5 سال ملٹری کورٹ کا ہے،
1.5 سال ہی نئے چیف جسٹس کا ہے. آج کل آپ جس پروگرام میں جا رہے ہیں کرپشن پہ ہی بات ہو رہی ہے نا, اور آپ بہت اس پر بات بھی کر رہے ہیں. میرا وہ سوال وہیں پر رہ گیا, ثبوت ہیں آپ کے پاس, کوئی ڈاکیومنٹ ہیں تو آپ کو تو اپنے پاس رکھنے چاہیے, دکھانے چاہیے, یا پھر آپ میڈیا. نہ میں نیب ہوں, نہ میں ایف آئی اے ہوں, جن کا یہ کام ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان کے پاس سارے ثبوت. کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شیخ رشید احمد کے پاس ثبوت ہوں, ڈاکیومنٹس ہوں, اور وہ میڈیا کو نہ دکھائیں؟ ایسا سمجھا جا سکتا ہے؟ میں اتنا بھولا نہیں ہوں, مجھے پتا ہے ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. آپ نے بھی تجوری میں رکھا ہوا ہے, پھر چھپا کے ان کی طرح جیسے لوگ رکھتے ہیں. آپ کو خورشید شاہ کا بتایا ہے نا جی, آپ کو کس وقت میں نے کہا, جس وقت یہ گرفتاریاں ہو رہی تھی, یا جب میں ایلن نندی پور کی بات کر رہا تھا لوگ مجھے پاگل کہہ رہے تھے. آپ معاشرے کو دیکھیں نا, میری ٹائمنگ اور ٹیوننگ غلط ہے, میں وقت سے بہت پہلے بات کر دیتا ہوں. مجھے جانا چاہیے کسی. خورشید شاہ صاحب نے تو خود بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ انہیں بلانے جا رہی ہے, آپ نے بھی یہ بات کی. سپریم کورٹ انہیں اس کام کے لیے نہیں بلانے جا رہی, وہ تو ویسے ہی ہے جنہوں نے ان کو بلانا ہے. اگر انہوں نے نہیں بلایا ان لوگوں کو, پھر انہوں نے خود بھی گھر جانا. آپ پارلیمنٹ میں چیلنج کر دینا شاہد خاقان عباسی کو, وہ تو بہت اچھا فورم ہے. کیا خیال ہے؟ اس پارلیمنٹ کی طرف کون دیکھتا ہے؟ اس پارلیمنٹ کو, جس پارلیمنٹ کو میں لوگوں کو سنا رہا ہوں, روز شام کو سنا رہا ہوں, آپ تو پھر بھی 3 چھٹیاں کرتی ہے, میں تو وہ بھی نہیں کرتا. اور پھر بھی میں مشکور ہوں اللہ کا, سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں. آپ کی ان باتوں نے نا شاہد خاقان عباسی کو ہم سے بھی ناراض کر دیا ہے, اور ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آئیں. آپ نے سوال کیا, سر آپ پوری کر جاتے ہیں. میں شاہد خاقان کیا, میں تو خواجہ آصف کا بھی کہتا ہوں, کہتا جی میں وہ بھی نہیں آتے, پانی اور بجلی میری کی بات بات کرنی ہو سنیں, خواجہ وہ آصف. سیٹ کر کے اینکروں کو جاتے ہیں, سیٹنگ کے ساتھ جاتے ہیں. میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا خدا گواہ کہ یہ سوال کریں اور یہ نہ کہو. یو آر فری ٹو آسک. کسی نے بھی نہیں کہا شیخ صاحب, میں یہی کہہ رہی ہوں ان کی پسند کی باتیں نہیں ہوتی. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں, جب خواجہ آصف یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ذمہ داری قبول کرتا ہوں, ذمہ داری قبول کرنا کیا ہے جی؟ یعنی میں قوم کی تباہی کر دوں $1 بلین کی, اور کہوں جی میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. سر ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹ پروگرامز میں جاتے ہیں, شاید ہماری باتیں انہیں اپسیٹ کر دیتی ہوں. مجھے جب پانی بجلی کی بات کرنی ہوتی ہے خواجہ آصف صاحب نہیں ہوتے, ریلوے کی بات کرنی ہوتی ہے خواجہ سعد رفیق نہیں ہوتی ہے, LNG CNG پیٹرول کی بات کرنی ہوتی ہے شاید خاقان عباسی نہیں ہوتے. یہ کلندر کو منظور ہوا تو اندر ہوں گے, یہ جتنے نام تم نے لیے ہیں. اگر فوج میں یہی حالات رہے, اور جو فوج اسی طرح اس نے سٹینڈ رکھا, کل خدا نہ خواستہ اس ملک میں کوئی بڑا حادثہ نہیں ہو گیا, قوم پھر کہے جی کہ یہ تو پھر رہے ہیں, یہ تو الیکشن کمپین کر رہے ہیں. فائلیں تیار ہو گئی ہیں کہ ان کی؟ جی فائلیں تیار ہیں, بالکل تیار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسے دعوے وعدے, یہ لٹیرے چور اور ملک کا لوٹنے والے پیسہ, پہلے بھی تو ہم نے دعوے سنے تھے, پھر دوبارہ سارے آ گئے ہیں, کہا جا رہا ہے, اور اپنا پرانا کام شروع کر دیا. قوم اگر بے ایمان لوگوں کو پسند کرتی ہے, اگر قوموں کے آئیڈیل یہ چور, ڈاکو, لٹیرے, کرپٹ, ڈسانسٹ اور بے ایمان قسم کے لوگ ہیں, تو شیخ رشید تو کوئی ساری قوم کو تو نہیں بدل سکتا. دعوے پہ پھر ہم جو دعوے ہو رہے ہیں ان پہ ہم کیسے یقین کریں؟ کل جو گیلپ سروے آیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے, وہاں تو دونوں مجھے پتا گیلانی کا گیلپ, جب تک نواز شریف ہے گیلانی کا سروے ایسا ہی آئے گا. میرے محلے سے آگے کوئی سروے کرو نا, اپنے بینکوں میں لوگ پیسے دے رہے ہیں, اس حکومت کو 0.6 واپس لینا ہوگا, بینک خالی ہو جائیں گے. اسحاق ڈار صاحب, یہ بینک خالی ہو جائیں گے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں. میں شیخ برادری سے تعلق رکھتا ہوں, برادری میرے ساتھ اتنے الیکشنوں میں نہیں چلی, پچھلے الیکشنوں میں نواز شریف کے ساتھ چلی ہے. ساری مدینہ مارکیٹ نواز شریف کے ساتھ کے چلا ہے. میں نہیں ووٹ مانگنے گیا اپنی برادری سے بھی, میں نے ڈینٹر سے, پینٹر سے, ویلڈر سے, موچی سے, مکینک سے, درزی سے, مرغے لڑانے والے سے, کبوتر لڑانے, ان سے ووٹ مانگا اپنی برادری. اب برادری کہتی ہے آپ ٹھیک کہتے تھے, کیونکہ ادھر سے پیسے بھیجنے ہیں. ایک دن میں دیکھو جو لوگ دیانت داری سے رزق حلال کما رہے ہیں, بے شک وہ ٹیکس چرا رہے ہیں, زکوٰۃ وہ دیتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ نہیں ہوتا کہ میری برادری کا یا دوسرے تاجر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, اکثریت رائے سے دیتے ہیں. یہ جب 2 لاکھ 6 لاکھ کٹاتے ہیں, 6,000 روپے 12,000 روپے کٹتا ہے, ان کے کلیجے پہ ہاتھ پڑتا ہے. اس حکومت کو واپس لینا ہوگا, بینک خالی ہو جائیں گے. اگلے دسمبر سے پہلے مجھ سے یہ پروگرام کرنا, تو مجھے بتانا بینکوں میں سے کس طرح لوگوں نے اپنے بینک بنا لیے ہیں. بالکل, آپ نے 2-3 بار ابھی نندی پور کا بھی ذکر کیا. شیخ صاحب یہ چلے گا یا پھر عوام کا پیسہ ڈوب گیا؟ آپ کے خیال میں اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے کہ 22 ارب سے 84 ارب پہ پہنچ گیا؟ تو تعریف تو ہونی چاہیے نا باکمال لوگوں کی, پھر کریں آپ. دیکھیں کون آرڈر لے گا؟ نیب آرڈر لے سکتی ہے. نیب کی سیٹ پیٹرن ایسا ہے کہ اس کو 2 پارٹیوں کی منظوری سے آنا ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آرڈر لے سکتی ہے, وہ خود اتنے ہاٹ واٹر میں. جب دیکھیں نا, اس سے بڑی کرپشن کیا ہوگی کہ آپ ایک پارٹی اقتدار ختم کرتی ہے, لیڈر آف اپوزیشن اس پارٹی کا لے لیتے ہیں, وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف. اس سارے سسٹم کو بدلنا ہے, یہ بھی میں نیوز بیٹ میں دے رہا ہوں. اگر یہ فوج رہی اور حالات خراب ہوئے, اگر نواز شریف صاحب نے اس فوج کو سک ان کرنے کی کوشش کی, میں کہہ رہا ہوں اس لفظ کو, اگر آرمی کو سک ان کرنے کی کوشش کی, یہ سارا نظام ختم ہوگا, اس ملک میں نیا نظام آئے گا.
جس میں یہ چور ڈاکو اور لٹیرے جو ہیں ملک کے معاملات میں دخل نہیں دے کیا سکتے. ایسی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں؟ اس کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں, کوئی ریڈ لائٹ پہ رکتا نہیں ہے. کیا ایسا سوچ رہے ہیں؟ ہاں سوچ رہے ہوں گے یقیناً. ٹھیک. قائد اعظم سولر پارک 100 میگا واٹ کا کہا تھا, 18 میگا واٹ دے رہی ہے. یہ 82 میگا واٹ کہاں گئی, کس کی جیب میں ہے, کس تجوری میں گمے, کہاں سے نکالیں شیخ صاحب؟ دیکھیں سولر کا میں نے جب 22 کہا تو لوگوں نے کہا بکواس کرتا ہے, مذاق اڑایا گیا بقول آپ کے. جی اب میں نے آپ کو کہا میری ٹائمنگ ٹیوننگ ذرا فاسٹ ہے. جب میں نے سب سے پہلے کہا کہ 22 جو ہے یہ دے گی, بعد میں انہوں نے کہا 17. لڑائی کیا ہوئی؟ چیف منسٹر نے 72 گھنٹے میں 2 یا 3 پریس کانفرنس کی, 24 گھنٹوں میں اوپر نیچے, کہ یہ 17 میگا واٹ ہے. اور 3 میگا واٹ سے تو لوگوں کے شیو کا پانی گرم نہیں ہوتا. جس بندے نے, اب تو نہیں ہے نا, پرانے راڈ ہوتے تھے, آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا نہ ہونا, میں پرانے زمانے کی بات کرتا ہوں جی, ہاں جی, مرہٹوں کے وقت کی نہیں. یہ پاکستان بننے کے بعد چھوٹے چھوٹے راڈ آتے تھے یہاں, پانی میں ڈبوتے تھے, پانی گرم کرنے کے بعد شیو کرتے تھے. یہ 5 میگا واٹ تو 19 کروڑ آدمی وہ شیو کا کریں گے نا, تو 10 میگا واٹ اس شیو کے پانی کے گرم کرنے میں. اب تو بوائلر آ گئے, گیس آ گئے. جب یہ نہیں تھے تو چھوٹے چھوٹے راڈ ہوتے تھے شیونگ کٹ میں. یہ 3 میگا واٹ کا فرق ہے نا. کامران خان کہتا ہے کہ جناب 12 ہے, یہ کہتے ہیں 17. 5 میگا واٹ 19 کروڑ آدمی شیو کا پانی گرم کرے نا تو اس سے تھوڑی پڑ جاتی. یہ کیا بکواس کر رہے ہیں, قوم سے مذاق اڑا رہے ہیں. ان کی عاقبت, اگر اس ملک میں انصاف ہے, اس دھرتی میں ایک نظام ہے, اگر ہمارا ایمان ہے, تو لوگ ان لوگوں کا انجام دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے لوگوں کی دولت کو لوٹا وہ کس اذیت اور ذلت اور رسوائی سے مرے. کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب روتے ہیں پریس کانفرنس میں کہ آپ ان پہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. میری وجہ سے نہیں روئے, کامران خان کی وجہ سے روئے. میرا تو سابقہ دوست ہے وہ. اچھا, نیلم جیلم کہا جا رہا ہے کہ سفید ہاتھی ہے, پیسہ لگائے جاؤ لگے جا رہا ہے. یہ اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑا ہوگا شیخ صاحب؟ دیکھیں نندی پور کا میں نے آپ کو کہہ دیا, تربیلا 4 میں کرپشن ہے, خواجہ آصف اس میں ملوث تھا, نواز شریف نے وہ آرڈر کینسل کر دیا چائنیز کا. 2 ملکوں میں انڈر دی ٹیبل پیسے مل رہے ہیں. ایک ہمارا دوست ہے, دونوں ہمارے بہترین دوست ہیں. یہاں 2 نمبر کی کمپنیاں, جب میں قومی اسمبلی میں اٹھ کے کہتا تھا کہ یہ ڈانگ فانگ کمپنی پاکستان میں کچھ نہیں لا سکتی, ٹھیک, یہ بین ہے, اس کو کہتے تھے ڈانگ ٹپاؤ پارٹی ہے جی شیخ رشید, عوامی مسلم لیگ ڈانگ ٹپاؤ پارٹی, اور ڈانگ فانگ کمپنی بین ہے اس ملک میں. ٹھیک, بالکل. میری کلاس کا آدمی میری بات پہ یقین کرتا ہے. یہ برکلے, ہارورڈ, ایسیکس اور کولمبیا سے پڑھے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ان کو فیکٹس اینڈ فگر, اور شماریات میں نہ حسن ہوتا ہے, نہ خوشی ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی ڈیپتھ ہوتی ہے, نہ وزڈم کے لیے کوئی آپ یہ سمجھیں کہ اس آدمی کا بڑا وزڈم ہے اور اس کا وزڈم نہیں ہے. کیا مودی کو آپ نان وزڈم آدمی سمجھتے ہیں, نان سیریس آدمی سمجھتے ہیں, اس لیے کہ وہ چائے بیچتا تھا؟ کہتے ہیں چائے والی سوچ ہے, یہ لوگ کہتے ہیں تجزیہ کار. یہ کہتے ہیں نا, جس نے آ کے راجیو, نہرو, میں راجیو کو چھوڑو, گاندھی اور مہاتما اور نہرو کی پالیسی کو بدل دیا, اور نان الائنڈ موومنٹ کی بجائے امریکہ کی جھولی میں چلا گیا, اور امریکہ کی جھولی میں اتنا چلا گیا جو پاکستان کے لیے نہایت خطرناک ہے کہ انڈیا کی ڈیفنس اسٹریٹجی پہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک انہوں نے ایک بلاک بنا دیا ہے. مجھے کیوں اتارتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ ان کے خلاف بات کرتا ہوں؟ میں حقیقت, میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان پہ الزام لگاتا ہوں. دس از ہارڈ فیکٹ. پاکستان کے لیے ایک بہت امتحان کا وقت ہے کہ انڈیا جو نان الائنڈ کنٹری تھی وہ امریکہ کا الائنڈ ہو گیا. ٹھیک سے میں بریک لے لوں, لیکن بریک کے بعد پھر میں چاہوں گی تھوڑی اور کرپشن پہ بات ہونا چاہیے چونکہ مسئلہ بہت بڑا ہے. 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی, دونوں پہ کرپشن کے الزامات ہیں. بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گی نمبر 1 کون ہے اور نمبر 2 کون ہے اس میں. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. جو کرپشن کا اسکینڈل ہے شیخ صاحب, اس پہ بات کریں. ایک سے ایک بڑھ کے ریکارڈ توڑ اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں شیخ صاحب, لیکن بات وہی کہ یہ پکڑے کیوں نہیں جا رہے. وہ سندھ میں تو مل گئے نا پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر عاصم, کیا نون لیگ کا پنجاب میں کوئی ڈاکٹر عاصم نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں سبھی ڈاکٹر عاصم ہیں؟ دیکھیں یہ بڑے فنکار لوگ ہیں پیپلز پارٹی والے, ویسے ہی دیہڑی پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کیش دو, OGDC کا چیئرمین میرے محلے سے لگا دیا. آپ سوچ سکتے ہیں میرے محلے نے 2 سیاستدان تو پیدا کر دیے ہیں یا 2 جرنیل نامور پیدا کیے. یہ میری محلے میں پہلی دفعہ کہ بیکری والا میٹر کے پاس انہوں نے OGDC کا 5 کروڑ یا جتنے بھی لے کے چیئرمین لگایا.
وہ میں کہتا ہوں بڑا مشہور فکرہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ پیسٹری چور تھی، یہ بیکری چور ہے. میں کہتا ہوں وہ ویل کا پانا کے چور ہیں، یہ چیسز کے چور ہیں. نمبر 1 کون ہے اور نمبر 2 کون؟ یہ فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ دونوں سسٹر کمپنیز ہیں. دیکھیں یہ کھا پی کے نا منہ شو پہنچ لیتے ہیں اور اوپر سے شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. وہ ویل کا پانا چور کرنے والے ہیں، وہ موبائل فون چھیننے والے ہیں. یہ پوری انڈسٹری، پہلے انڈسٹری کی کمیشن کھاتے ہیں، پھر اپنے بندے رکھتے ہیں بیچ میں. کہاں گئے ہیں جی یہ کے ایس بی کی اب سٹوری آ رہی ہے. جب میں کہتا ہوں مجھے تو یہ محلہ، یہ علاقہ، یہ سارے لوگ، یہ کہاں گئے؟ کیا نام تھا ایک اور بینک والا جس کا اب نیب میں کیس لگنے کے لیے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ نہ لگے؟ کون سا بینک ہے جی؟ مسلم حزب منشا. ہاں دیکھیں نا یہ سارے لوگ بڑے چندہ دیتے ہیں پارٹیوں کو. یہ ایسے بے ایمان لوگ ہیں، یہ سب پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں. ٹھیک، لیکن اب آپ یقین جانیں میں اتنا ذلت محسوس کرتا ہوں بعض اوقات. میں قریبی ہوتا ہوں، گرد و نوائی ہوتا ہوں. یہ ایسے ہی منشا ٹائپ کا معاشرہ ہے کہ ہر پارٹی کو خرچہ دیتے ہیں کہ منہ بند کرنے کے لیے. اور ایک پارٹی کا لیڈر مجھے دھوکے سے منشا کے گھر لے کے جا رہا تھا، بہت بڑا لیڈر. آپ کو دھوکے سے؟ قسم خدا کی. آپ آ گئے دھوکے میں؟ نہیں مجھے کیا پتا. کہتے یار میرا ایک دوست ہے، اس نے چائے پہ بلایا ہوا ہے. جب میں نے گھر دیکھا نا تو ادھر لکھا ہوا تھا، میں کہا چل تیری ایسی کی تیسی، تو نے مجھے اتنا بیکاؤ مال سمجھا ہوا ہے. آپ یقین کریں میں نے کسی کو شکایت کی اس کی. میں نے کہا یار یہ تمہارا کریڈٹ ہے کہ میں شریف آدمی ادھر لاہور پھر رہا ہوں، اور مجھے کہا نہیں یار تم نے جانا ہے، مجھے ایئرپورٹ سے لیا اور وہاں اس نے مجھے کوئی لفافہ پکڑا دینا تھا جو ہماری اوقات سمجھا جاتا ہے. یہ بتائیں قوم کو کہ یہ جو کرپشن کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کیا بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی بڑی مچھلیاں اس جال میں آئیں گی، پھنسیں گی؟ آپ دیکھیں اگر بڑی پارٹیوں کا جہاں تک آپ مسئلہ کہہ رہی ہیں، بہت بڑا قدم جو ہے وہ ملک کی سالمیت اور ملک کے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ اگر ملک کسی بڑے بحران میں خدا نہ خواستہ داخل ہو گیا 3-4 مہینے میں، تو یہ چور تو ان کے تو ایسٹس بار ہیں. ہم نے تو یہاں جینا مرنا ہے. ہمارے تو کوئی بار میں بلاکس نہیں ہے کہ جہاں جا کے ہمارے ٹاور ہوں اور ہمارے جناب این آر او کا تو خطرہ نہیں ہے، خدشہ نہیں ہے. کس کا جی؟ این آر او، ایک اور این آر او. جس رحیل شریف صاحب کو میں جانتا ہوں یا جتنا میں جانتا ہوں، میں غلط بھی جان سکتا ہوں، جی میں نے اس سے زیادہ سادہ اور شریف آدمی دیکھا. بعض اوقات میں ڈرتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ شریف انسان ہے. اتنا شریف اور سادہ انسان ہے کہ میں رات کو سگار پیتے ہوتے ڈرتا ہوں کہ یار یہ تو بڑے نوسر باز ہیں، پتے چھپا کے کھیلنے والے ہیں. ٹھیک، یہ چھاتی کے ساتھ پتے لگانے والی ساری ٹیم ہے، کھیلنے والی ہے. وہ تو چوک چوراہے میں میری طرح کھیلنے والا آدمی ہے، کیا بنے گا؟ اور جہاں تک این آر او کا تعلق ہے، رحیل شریف کے دور میں تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا شیخ اور نواز شریف کسی قیمت میں نہیں چاہے گا کہ آصف زرداری جیل جائے. اور ساری لیکیج جو ہے نواز شریف اس وقت دیکھیں، نواز شریف صاحب کسی قیمت پہ نہیں. یہ ٹریک ہے، ایم کیو ایم اس میں شامل ہے، پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے، اور نواز لیگ اس میں شامل ہے. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور قوم اگر بدماشوں، لٹیروں، چوروں، گنڈ کپوں کو، جیب تراشوں کو ہی اپنا قومی ہیرو سمجھتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما میرے پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ عید پر عوام کے ہمراہ ہوں گے، ان کے درمیان ہوں گے آصف علی زرداری صاحب. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ پتہ نہیں 2-3-4 دن سے تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی نواز شریف صاحب پیچ اپ کروا رہے ہیں قریبی دوستوں کے ذریعے. مجھے نہیں معلوم قریبی دوست. اس ملک میں دیکھیں جو سیاستدان ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کس کی چابی کس کے پاس ہے. بعض لوگ ہمارے جیسے لوگوں کو اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، جب ہمارا مول لگانا ہوتا ہے تو پھر اس بندے کو کہتے ہیں یار اس کو آپریٹ کرو، ٹھیک ہے، اس کی بیٹری ڈاؤن ہے، اس کا پاس ورڈ دو. ہمارے پاس ورڈ کو وہ چلاتے ہیں. ہر سیاستدان کا ایک پاس ورڈ ہے کسی کے پاس، وہ اس کی کمزوری ہے. آپ کا بھی ہے؟ نہیں میرا، دیکھیں میرا کوئی رول. سیاستدان آپ نے کہا ہر، تو ہر میں آپ بھی آتے ہیں، آپ بھی سیاستدان. اگر آپ مجھے بھی سیاستدانوں میں سمجھتی ہیں تو آپ کی مہربانی. نہیں میں تو پوچھ رہی ہوں، آپ نے کہا ہر سیاستدان. دیکھیں میں کوئی اس ملک میں کہہ کے تھک گیا ہوں، پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. میں ایک حلقے کی سیاست کرتا ہوں. اب ایک کی بجائے 2 سیٹوں سے لڑوں گا اگر میں زندہ رہا. اگر مارا گیا تو قوم مجھے معاف کر دے. اگر الیکشن ہوئے، اگر سلیکشن ہوئی، میں نے عمران خان کو کہہ دیا یار تو نہ کہنا کہ میں غدار تھا یا میں نے تجھ سے دھوکہ دی. گورنمنٹ اتنی ایکٹیو ہوئی ہے نا، 2 مقاصد اس کے پیچھے بتائے جا رہے ہیں. ایک تو امیج بلڈنگ اپنا، اور دوسرا اپنی پولٹری اور جو ملک ہے اس کی انڈسٹری میں وہ اس کو فروغ دیا جائے. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ جو مرضی کر لیں، ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. جب مجھے کہتے ہیں اعلان علی فلانے کے $5 لاکھ، میں کہ یار $5 لاکھ تو شام کو ٹپ دیتا ہے. کیا باتیں آپ قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے کریں؟ کیا نواز شریف کا مسئلہ گدے کا گوشت ہے یا گدے کی کھا لیں؟
سر جی دے ڈونٹ، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس دولت کو ٹھکانے کیسے لگایا جائے. اگر وہ سن رہے ہوں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ ہماری نفسیات سے کیسے بڑے لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم جو ان کے بیٹے لگے ہوئے ہیں، رات کو شفٹ کرتے ہیں، ان کے پاس پاس ورڈ ہیں، کوڈ ورڈ ہیں، رات کو ین میں تبدیل کرتے ہیں، پاؤنڈز میں کرتے ہیں، ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں. بڑے لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم لوٹی ہوئی دولت کو ٹھکانے لگانا ہے، اور اس لوٹی ہوئی دولت کا سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ اسلامی ملکوں کے بینک ہیں، یا ہمارے ٹرکش بینک ہیں، یا ہمارے ادھر کے جو ڈنگ فنگ کمپنی. ایک اور بات، میاں نواز شریف صاحب کا 341 ارب کا کسان پیکج، نون لیگ اس کو بڑا کارنامہ کہہ رہی ہے، اور عمران خان کہہ رہے ہیں یہ پری پول ریگنگ ہے. کیا اس کا فائدہ نون لیگ کو بلدیاتی انتخابات میں ہوگا، اور کیا کسان کو اس پیکج کا کوئی فائدہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں ایک ڈیفرنٹ سوچ کا آدمی ہوں. عمران خان میرا دوست ہے، ان کے منہ سے جو بھی گرے اور غریب آدمی کو ملے میں اس کا خیر خواہ ہوں. ان کے منہ سے، کیونکہ یہ صرف اپنوں کو بانٹتے ہیں اور ہماری اولادوں اور ہمارے معاشرے اور ہمارے لوگوں کو ڈانٹتے ہیں، اپنوں کو بانٹتے ہیں، ہمارے بچوں کو ڈانٹتے ہیں. اگر نواز شریف کے منہ سے گرا کوئی بھی لقمہ کسان کو ملے، مزدور کو ملے، تاجر کو ملے، میں خوش ہوں. بے شک پری پول ریلنگ ہو، میں اس سارے سسٹم کو کلیپس ہوئے بغیر جمہوریت کو زندہ ہوتا نہیں دیکھ رہا. یعنی کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اگر کچھ بھی ملتا ہے، چونکہ اب جب سے شکر ہے بلدیاتی انتخابات کا ہر ایک کو مزدور کسان ہر یاد آ گیا ہے کہ یہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں، یہ بھی یہاں رہتے ہیں. 2.5 سال پہلے عمران خان کو بھی نہیں پتا تھا. اس قوم کو سمجھنا چاہیے. میں آپ کے ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں، ایک بندہ آیا، اس کے پاس بڑے پیسے تھے، اس نے میری نیندیں آرام کر دی. اس نے، میرا سب سے بڑا جلسہ ہوتا ہے پنڈی میں جی، اس نے کہا جو آئے گا اس کو جناب لڑکی خاتون کو جوڑا ملے گا ایک، اور چینی کا تھیلا اور ٹین کا ڈالڈے کا ڈبہ. کین یو بلیو کہ میرے سے بڑا اس شخص کا جلسہ تھا؟ کین somebody believe جس شخص نے 7-8 سال جوانی میں قید کاٹی ہو، ماریں کھائی ہو، 5 لاشیں گھر لے کر آیا ہو، جس کے جسم پہ سپیئر پارٹ ہوں گولیوں کے لگے ہوئے، اس شخص سے بڑا جلسہ ایک ایسا نوارد آدمی کرے گا جس کا نام ہی کوئی نہیں. وہ کہتا ہے جو آئے گا، جو شرکت کرے گا، گیٹ پہ اس کو جناب علی گھی کا ڈبہ ملے گا. یعنی فائدہ ہوگا نون لیگ کو بلدیاتی انتخابات میں؟ ضرور ہوگا. سر 4 اکتوبر کو احتجاج کریں عمران خان، آپ بھی ان کے ساتھ؟ مجھے انہوں نے دعوت دی ہے 4 اکتوبر کو کریں. میں نے عمران خان کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف باہر نکلیں. سر لیکن کہا جا رہا ہے کہ حکومت تیزی سے ان ایشوز کو سالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے جن ایشوز کو آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں، جیسے کسان پیکج. تو پھر یہ 4 اکتوبر کو آپ کے احتجاج میں یہ ہاری مزدور کسان ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ کسان پیکج ہلکی پھلکی موسیقی ہے. ہم جو ہے 4 تاریخ کو پکا راگ گائیں گے نندی پور، ہم پکا راگ گائیں گے LNG میٹرو بس، اور جس کو انہوں نے نکالا ہے نا سعید مہدی صاحب نے عرب، وہ بھی وٹنسز ہوں گے. اور اس وقت تک 4 اکتوبر تک میں نے اپنی بلدیاتی الیکشن کا فیصلہ آج وہ کر رہے تھے، ہم نے کہا ہم 2 کو کریں گے بھائی، عید کے بعد کریں گے، تاکہ 4 اکتوبر کے لیے ہماری تیاری ہو. اور میں نے عمران خان، میں اب پہلے کہہ رہا ہوں، وقت سے پہلے لوگ کہیں گے جی میں اس کے کان میں کہتا ہوں کہ کم آؤٹ ود، ورنہ عوامی مسلم لیگ عید کے بعد خود نکلے گی، جتنی ہماری اوقات حیثیت ہے. 2 بندے بھی ملیں گے. کیا منظر ہوگا 4 اکتوبر کو، ذرا بتائیں گے؟ میں منظر کشی نہیں کر سکتا. آپ کے خیال میں؟ ایک بڑا کراؤڈ ہوگا، امپریسو کراؤڈ ہوگا، ٹھیک، اور حسب معمول ایک جلسہ ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب گھر چلے جائیں گے؟ میرا خیال ہے عمران خان کو کال دینی چاہیے کرپشن کے خلاف. اچھا شیخ صاحب، میرا خیال ہے کل وہ دے دے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے کہنے پہ اس نے دیے. ضرورت ہے آپ کہہ رہے ہیں اس چیز کی، ٹھیک. اچھا دھرنا پہلے بھی ہوا تھا، اب احتجاج ہو رہا ہے. آج کے نواز شریف، سوری جو پچھلے نواز شریف تھے اور آج جو نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے، اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ پہلے مضبوط تھے یا اب ہیں؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں پہلے MQM اس کے ساتھ کھڑی تھی اسمبلی میں، تو انہوں نے استعفے دے دیے، آپ کہہ رہے ہیں پہلے اس کے خلاف اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی تھی. اب تو مجھے فضل الرحمان کا بھی شک ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس پہلے وہ بڑا گیا ٹھیک ٹھاک کر کے 9-0، وہ کہتا نہیں بھی میں اس مسئلے میں نہیں ہوں. اب مجھے یہ بھی شک ہے فضل الرحمان بھی ساتھ ہے کہ نہیں ہے. جمہوریت کی ڈھال کام کرے گی نہیں؟ اگر جمہوریت اتنی بازاری ہو گئی اور اتنے گھنگرو پہن کے اس نے ہر چونک میں لوگوں کو لوٹا اور لوگوں کی جیبوں کو کاٹا، خود کہا کہ جناب علی بجلی آ گئی ہے، گیس آ گئی ہے، بسیں چل گئی ہیں، میٹرو آ گئی ہے، اور قوم 19 کروڑ لوگوں میں جیب کترے چھوڑ دیے، تو پھر وہ جمہوریت جو ہے نیست و نابود ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. آخری بات MQM کے حوالے سے بھی جو اس کا ذکر ہوا، کہا جا رہا ہے کہ مائنس الطاف کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ اس کے مخالف ہیں، ذرا چھوٹا جواب کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ پارٹی الطاف حسین کی ہے، سپیچز پہ سے پابندی ہٹ جائے گی الطاف حسین صاحب کی؟ یہ نہیں مجھے پتا، یہ معمولی سی بات ہے. معمولی سے ان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ویسے ہی دیکھیں نا، وہ لگے ہوئے ہیں طریقے سے. کیا فاروق ستار آ کے اپنی بات نہیں کر سکتا؟ 28 آدمی MQM کے اس وقت پارٹی کو بڑے لوگ چھوڑ کے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں اکیلی آواز ہوں، کہہ رہا ہوں
-1 فارمولا غلطی ہوگی. الطاف حسین کے بغیر وہاں نہ کوئی لیڈر ہے نہ ہو سکتا ہے, اور اگر جو بھی آئے گا وہ مارا جائے گا. اصل مسئلہ ایم کیو ایم کا ہے کیا؟ آخری سوال, ان کی شکایات کو نہیں سنا جا رہا, الطاف حسین صاحب کی اسپیچ, یا پھر چندہ اور کھالے جمع کرنے پر پابندی؟ دیکھیں چندہ پارٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایم کیو ایم نے پتہ نہیں اس کو کیوں اتنی اہمیت دے دی, کھالیں اور یہ اور وہ اور فلاں. سر یہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کیوں اہمیت دی ہے؟ نہیں آف کورس ان پہ اتنا بڑا الزام لگا را کا, میں سمجھتا ہوں کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کھا لیں, اور بھی ادارے لیتے ہیں, یہ بہت فلائی کام کرتے ہیں نا وہ, اس سے کرتے ہیں یہ نہیں کرتے. آگے جو کھالے سارے لیتے ہیں وہ فلائی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو یہ صفائی پیش کرنی ہے کہ ان پہ بی بی سی نے جو الزام لگایا وہ غلط ہے. اگر وہ کورٹ میں نہیں جاتے تو میں سر عام کہہ چکا ہوں, میرے جو بھی معاملات ہوں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ الزام ان کو جینے نہیں دے گا اس ملک میں. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود تھے. کیا ہماری سیاسی جماعتیں عوام کی توقعات پر پورا اتر رہی ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیا وہ عوام کی توقعات پر پورا اتر نہیں سکتی یا اترنا نہیں چاہتی؟ سوچئے گا, اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.